बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को मुसलसल ऑफर्स करवा रही थी कि मान जाएं, डील कर लें, पाकिस्तान को छोड़ दें, पाकिस्तान की सियासत को खैर बात कह दें, नज़रबंद हो जाएं, जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने बदले में बोलना नहीं है, खामोश हो जाएं और पाकिस्तान की सियासत से कुछ अरसे के लिए अपने आप को दूर कर लें। खान साहब ने इन तमाम ऑफर्स को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को वापस कर दिया और इस इनकार के साथ कि तुम अपनी ताकत को आजमाओ और मैं अपने सब्र के जरिए तुम्हारी इन मुकदमात का सामना करूंगा। इनकार हुआ। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का तोड़ निकालने के लिए पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मुकम्मल अपने कंट्रोल में कर लिया। 26वीं आईनी तरमीम हुई। 2 अदालतें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में बन गई, जहां पर मर्जी के बेंच और मर्जी के जजेस थे और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जस्टिस मंसूर आमने सामने आ गए हैं और वो मुसलसल फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं। तो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर जंजीरों में जकड़ दिया गया और अब ये आज़ाद निज़ाम नहीं है। अदलिया की आज़ादी अब एक ख्वाब है और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के जरिए करती है जब इमरान खान के मुकदमात पाकिस्तान की इन कैंगरू कोर्ट से भी उनके हक में फैसले आ रहे थे। ताकतों को यह ख्याल आया कि यार, अगर हमने इमरान खान को इसी तरह छोड़ दिया और पाकिस्तान की अदालतें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो सारे केसेस उठ जाएंगे, तो क्यों ना हम 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अपनी ताकत को मजीद बढ़ाएं और इन अदालतों में जहां पे हमारे खिलाफ खतूत लिखे जाते हैं, मजीद कुछ लोग लाकर बिठा दिए जाएं। 2 जजेस थे व्यूअर्स। इन 2 जजेस में एक तो इनाम साहब हैं और दूसरे आजम खान साहब हैं, जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाया गया। अब इनका आना और इमरान खान का जो तोशाखाना और जो दीगर केसेस हैं, इनका दूसरे जज के सामने लगना, ये आपको क्या बता रहा है कि फैसला उनकी मर्जी से होगा और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इनकार के बाद और इमरान खान के सबसे बड़े इनकार के बाद और मुसलसल इनकार के बाद अब इमरान खान को अदालतों में उनकी अपील के मामले पर भी ये रगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे। खबर व्यूअर्स ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ खाबर मानिका साहब दोबारा से जाग गए हैं और उन्होंने जागने के फौरी बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त की इस अपील के जरिए कि ये जो सज़ा इमरान खान की बरी किया गया, इसको एक तो कलअदम करार दिया जाए और 13 जुलाई 2024 का एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला खाबर मानिका की तरफ से चैलेंज कर दिया गया है और इसकी समाजी कल हो रही है। तो ये सब हुस्न इत्तफाक नहीं है, ये प्लानिंग थी। और जो खबरें मैं आपको देता रहा कि खान साहब इनकार मुसलसल कर रहे हैं। इमरान खान ने खुद भी अपनी गुफ्तगू में इस बात का इतराफ़ किया कि ऑफर्स करवाई गई लेकिन हमारी तरफ से इनकार है। तो अब व्यूअर्स, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तैयारी कर रही है। जैसा इमरान खान की हिकमत अमली थी कि हमने खामोश नहीं बैठना, उसी तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी खामोश नहीं बैठी और दोनों तरफ से अब एक नए महाज की तैयारी की जा रही है। इस खबर के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं कि 13 जुलाई इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मंजूर हुई और फिर दिलचस्प मामला ये भी है कि आजम खान इद्दत केस बतौर सेशन जज भी एक दफ़ा सुन चुके हैं। तो अब ये भी देखना होगा कि जब आप बतौर एक जूनियर जज, क्योंकि अभी आप एक बड़ी अदालत में हैं, एक बड़ी अदालत के जज के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आप अगर सुन चुके हैं तो किस तरह से आप दोबारा से उस केस को सुन सकते हैं। ठीक हो गया। अब इस पे नुक्ता ही उठाया जाएगा कि जी सुना तो जरूर है लेकिन फैसला नहीं दिया। अकील अब्बासी साहब ने तो फैसला दिया, वहां भी सिंध हाई कोर्ट में कस्टम वाला जो मामला था एक्ट, उसको वो सुन चुके थे और दूसरे बेंच पे कहा गया क्योंकि ये सुन चुके हैं लिहाजा दोबारा नहीं सुन सकते। लेकिन यहां पर दलील आप देख लीजिएगा कल क्या दलील आती है कि क्योंकि फैसला नहीं दिया, सिर्फ सुना ही था और एक दफा सुना, तो लिहाजा आजम खान साहब इस केस को सुन सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी नए 2 एडिशनल जजेस को अभी 4 दिन आए हुए और उन्हें इमरान खान के सारे मुकदमा जो हैं वो दिए जा रहे हैं। अब आपको एक बात याद रखनी है, ये वो नाका है जहां से इमरान खान के केस को वापस जो है वो कर दिया जाएगा। यानी अपील जितनी भी इमरान खान करेंगे, उन अपीलों को या बरियत के मामला जितने भी इमरान खान इन अदालतों में लेकर जाएंगे, तो ये 2 गोरे नायाब जजेस जो है इमरान खान की समात जो है तमाम मुकदमात की करेंगे। अब खालिद यूसुफ साहब ने जी इस हवाले पे एक रिएक्शन दिया इस हवाले से और वो ये कहते हैं कि जैसे जैसे इमरान खान के खिलाफ झूठे मुकदमात अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं, तो ये करते क्या हैं कि पुराने केसेस को टाकी मार के ना चमका कर दोबारा लॉन्च कर दिया जाता है
اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ اعظم خان اس سے پہلے بطور ایپلیٹ جج عدت کیس کے اخراج کو مسترد کر کے بحال کر چکے ہیں. تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ کل اعظم خان صاحب کس طرح سے اس کیس کے اندر فیصلہ جو ہے وہ دیتے ہیں. لیکن ویورز، اس پورے کیس اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. عمران خان کی حکمت عملی، جنید اکبر کو تیار کیا گیا، معاملہ ایوانوں میں نہیں میدانوں میں ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں ایکٹیو ہو رہی ہے. تو دوسری طرف سے ان ججز کے ذریعے عمران خان کو مزید جیل میں رکھنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور یہ اپیلیں یا بریت کے معاملات جو ہیں ان میں سزاؤں کو یا تو اپہیلڈ رکھا جائے گا، اور جہاں پہ بریت عمران خان کو مقدمات میں دی گئی ان کو ریورس کر دیا جائے گا. لگ یہی رہا ہے. آپ نے یہ تو ہو گیا عدالت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے. دوسری طرف آپ نے ایک چیز یہ دیکھ لی ہوگی کہ جو نون لیگ ہے نا وہ دوبارہ سے 9 مئی کے بیانیے کو لانچ کر رہی ہے. احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں ایک مورتی تراشی گئی. یہ ان کے ایگزیکٹ الفاظ، انہوں نے اسی طرح کی بات کہی. اور پھر آپ کا کام کیا ہے؟ پاکستان کے لیے پلاننگ کرنا. لیکن یہ پلاننگ کو حتمی شکل کیسے دی جائے گی؟ پلاننگ پاکستان کی تھی لیکن یہ پلاننگ عمران خان کی کرتے ہیں. اور نون لیگ نے دوبارہ سے اس قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ لانچ کر دی ہیں. یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو آفرز کروا رہی تھی کہ آپ ڈیل کریں، خاموش رہیں، 3 برس کے لیے پاکستان کی سیاست سے الگ ہو جائیں، وہ معاملہ توڑ نہیں چڑھ سکا. تو حکومت کو کہا گیا کہ جناب اب آپ شروع ہو جائیں. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ رانا مشہود صاحب بھی میدان میں آئے اور انہوں نے 9 مئی کے بیانیے کی بات کی. باقی معاملات پر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگ ہی رہا ہے، پتہ چل گیا ہے کہ پنجاب کے اندر تحریک انصاف دوبارہ سے ری آرگنائز ہوگی، تو ہم نے تابڑ توڑ حملے کرنے. تو سرکار، یہ ہے پاکستان کی ترقی. جو منسٹرز آپ کو ٹیلی ویژن پر بیانات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جتنے بیانات پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان میں عمران خان کے حوالے سے زیادہ دیے جائیں گے، یہ اسے ترقی کا ایک معیار بنا لیا گیا ہے اس حکومت کی طرف سے. پاکستان میں بچے ہمارے چھوڑ کر جا رہے ہیں. میں بار بار کیوں کرتا ہوں کہ سرکار، یہ ہمارے پاکستان کی عوام اور پاکستان میں ان کے خاندانوں میں صرف بچے نہیں نظر آتے ہیں، پاکستان کی عوام کے بچے نظر نہیں آتے. اس پر کوئی پالیسی آپ نے دی؟ کوئی پالیسی نہیں ہے. آپ جس طرح سے حکومت چلا رہے ہیں، یہ حکومت کیا اس طرح سے آپ چلا کر پاکستان کی عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ آپ نہیں دے سکتے. تو حکومت صرف عمران خان کو ٹارگٹ کر کے جیل میں رکھنے، بیانات دینے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں اس وقت رہے گی جب تک کچھ لوگوں کی ایکسٹینشنز اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اقتدار کا سورج جو ہے وہ طلوع نہیں ہو جاتا. سر، اس کی بھی کوئی لائف ہے نا، اس نے بھی الٹیمیٹلی ختم ہونا ہے. اور جب وہ ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر یہ سیاستدان کیا کریں گے؟ ان کے پاس پولیٹیکل کیپٹل کیا ہوگا؟ عمران خان کو جیل میں رکھنا اور جیل سے نکالنا دونوں ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. تو اس لیے اعظم خان یا پھر باقی جو ججز ہیں ان کی عدالتوں میں آپ کو عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ نظر آئیں گے. ویورز، عمران خان چیف جسٹس آف پاکستان کو خط جو ہے انہوں نے اس حوالے سے فیصل چودھری صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں کہ آج خط کے مدرجات جاری ہونے کا امکان ہے. خط پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور رہنماؤں کے ساتھ ریاست کی طرف سے روا رکھے جانے والے غیر آئینی اور غیر قانونی سلوک موقف کا تفصیلی احاطہ کرتا ہے. اس سے پہلے عمران خان نے ایک کمیٹی بھی بنائی جی. اور میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ کشمیر میں جو کچھ ہوا، انسانی حقوق کی خلاف ورزی، پاکستان کی حکومت ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے نا، اور امریکہ اس پہ خاموش اس لیے کیونکہ بھارت کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں اور ان کی فارن پالیسی میں بھارت کو ایک خاص مقام ملا، ہمیں نہیں ملا. ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ یہ کشمیر والے معاملے پر ہم آپ کو ثالثی کا کردار جو ہے وہ آفر کرتے ہیں. یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آپ کا یہ معاملہ یعنی کشمیر آپ کا ہے. تو وہاں پر امریکہ کی ایک سچویشن بڑی مکمل آپ کو نظر آئے گی اور یہ بیانیہ کنٹینیو چل رہا ہے، ان کی پوزیشن کنٹینیو نظر آئے گی. لیکن جو کچھ فلسطین کے اندر ہوا، گو کہ امریکہ بائیڈن سرکار کی مدد سے ہوا. اب تو خیر وہ کوئی ایک نیا انہیں آرسنل بھی دینے جا رہے ہیں، لیکن جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہی اس پر امریکہ میں بھی بات ہوتی ہے. قیدیوں کی رہائی اور پھر تبادلے کی بات بھی ہوئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ سب کچھ جو ہے وہ آفر بھی کر رہے ہیں. گو کہ امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک کردار رہا، بائیڈن سرکار کا ایک کردار تھا. تو وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذکر کیا جاتا ہے. چونکہ انہیں پتا ہے کہ امریکہ کے اندر مسلمان ووٹ بینک میں لے کر آئے ہوں، تو مجھے سوال میرے سے دنیا جو وہ کرے گی. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سعودی عرب کا دورہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب کا ہوگا. تو اگر امریکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کر سکتا ہے تو پھر پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا تو اس پر بات کیوں نہیں ہوگی؟
ہمیں بتایا گیا کہ دوسری طرف کانگریس کے اراکین کو بہت ساری پاکستان کی جو سچویشن تھی اس حوالے سے پتہ ہی نہیں تھا، اور ان کو پاکستان کے خلاف زہر جو بھرا گیا، ہم نے ان کے سامنے پیش ہو کر اپنا مقدمہ رکھا تو وہ حیران ہوئے۔ لیکن سر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو انہوں نے ٹویٹ کی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا اور پاکستان تحریک انصاف یا اوورسیز کمیونٹی جو ہے وہ غلط انداز سے اپنا مقدمہ لڑتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ فری عمران خان، یہی جملے ان کے تھے جو ٹویٹس کے اندر نظر آئے۔ تو حکومت عمران خان کو اندر رکھنا، انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں اپنا کیس دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا، یہ کیوں کر رہی؟ انہیں پتا ہے کہ انسانی حقوق کے اوپر عمران خان کے ساتھ جو کچھ جیل کے اندر ہو رہا ہے، امریکہ اپنا ضرور کردار ادا کرے گا۔ سر یہ ہسٹری اور وہ لوگ جو ڈیلز کرواتے رہے نواز شریف کے درمیان، مشرف کے درمیان، بے نظیر کے درمیان اور پھر دیگر شخصیات، ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ پیغام آتا ہے، اور پیغام جب آتا ہے تو وہ پھر آ کر اس کے اوپر عمل کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تو عمران خان نے 12 لوگوں کی کمیٹی بنائی، امریکہ میں، برطانیہ میں، پاکستان کے اندر اور پھر دنیا کے دیگر ممالک میں جہاں پر انسانی حقوق کی آواز کو بلند کیا جاتا ہے۔ عمران خان اس کمیٹی کے ذریعے اس آواز کو بلند کریں گے، اور اس کا ایک تعلق یہ ہے کہ امریکہ جو قیادت چینج ہوئی اس کو کنیکٹ کیا جا سکے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے۔ چیف جسٹس صاحب جو خط جن کو لکھا جا رہا ہے مجبور ہیں جی، اور اپنے ساتھی ججز ان کے ساتھ ان کے کوئی اتنے اچھے تعلقات بھی نہیں ہیں، ان کا ایک اپنا کلاؤٹ ہے، اور وہ اس کے اوپر یقیناً آپ کو فیصلے ایسے دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کو میں ایک خبر یہ بھی دے دیتا ہوں کہ کل 6 رکنی بینچ جو ہے وہ درخواست پر سماعت کر رہا ہے جو رجسٹرار صاحب کی طرف سے گئی کہ جناب اس کو سیٹ اسائیڈ کریں، روکا جائے، فیصلہ نہ آئے، اور اس کے اوپر حکم امتناعی، اس قسم کی کچھ باتیں اس کے اندر استدعا کی گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف 9 بجے جسٹس منصور بھی فیصلہ سنانے جا رہے ہیں۔ 2 رکنی عقیل عباسی صاحب اور ان کے ساتھ منصور صاحب ہیں، یہ فیصلہ سنائیں گے جو جمعرات کو فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 1 بجے دوسرا بینچ اور 9 بجے یہ، تو پھر اس محفوظ فیصلے پر وہ کیا نکات ہیں، وہ نوٹسز جاری کرتے ہیں، وہ کمیٹی کے کردار پر سوال اٹھاتے ہیں، وہ فل کورٹ بنانے کی سفارش کرتے ہیں، اور دونوں ججز اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ دیکھیں آئین اور قانون کی جو بات ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم اور یہ کمیٹی کا استحقاق ہے، پھر یہ بھی اس چیز کا تعین کر لیا جائے کہ جب کمیٹی کے اور 26ویں آئینی ترمیم اگر اس کے خلاف کوئی درخواست آتی ہے تو اسے آئینی بینچ جن ججز کے خلاف وہ درخواست ہے، جو بینیفیشری ہیں، جو فارمیشن 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کی گئی، کیا وہ بینچ اس درخواست کو سن سکتا ہے اور کیا فل کورٹ بنایا جائے گا، یا پھر اس بات کا بھی تعین کر لیا جائے کہ جن ججز کے خلاف یہ درخواست ہے جو آئینی بینچ کا حصہ ہیں وہ اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے، یعنی فل کورٹ کا حصہ نہیں ہو سکتے، اور دوسرا ریگولر بینچ جو ہے اس کی سماعت کرے گا، یا پھر نئے ججز کمیٹی کوئی ایسا راستہ نکالے کہ نئے ججز کو آئینی بینچ میں شامل کیا جائے اور وہ اس درخواست کو سنیں، اور لاٹھی کے ذریعے آئین اور قانون کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تو ان کی کوشش تو یہ ضرور ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کو، چونکہ یہ درخواستیں 26ویں آئینی ترمیم جو اصل فساد کی جڑ ہے، اگر اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پہلی بات تو آئے گا نہیں، اور اگر آ گیا تو وہ فیصلہ جو ہے اسے امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا، پھر ایک نئی جنگ ہوگی کہ جاؤ نہیں مانتے، پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے اور تمہاری عدالت سپریم نہیں ہے۔ تو یہ ایک جنگ ہمیشہ کے لیے اس کی ایک بنیاد رکھی گئی۔ یاد رکھیے گا پاکستان کی جو پارلیمان ہے، جب تک 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس نہیں کیا جاتا 27ویں ترمیم کے ذریعے، یہ مسئلہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا۔ جسٹس منصور سسٹم میں رہ کر کوشش ضرور کر رہے ہیں، لیکن جیت جو ہے وہ دوسری طرف سے ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، which is really sad۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پر رحم کرے، لیکن ان کی پلاننگ یہی ہے۔ دوسری چیز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ جسٹس جمال مندوخیل کے اوپر سوال جسٹس منصور اٹھا چکے ہیں کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ اس بینچ میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد جب یہ فیصلہ آتا ہے وہ کنٹینیو کریں گے یا پھر بینچ سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ میں آپ کو فیورز ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ کیونکہ عمران خان کو جیل میں سہولیات کافی عرصے سے دور رکھا گیا ان تمام سہولیات سے، تو اب پتہ یہ چلا ہے کہ عمران خان کو ان کا اخبار بھی جو ہے وہ دوبارہ سے اسے کنٹینیو کر دیا گیا ہے۔ انگریزی اخبارات، الیکٹرانک جو بلور ہیٹر ہے اس کی سہولت دے دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن ہے جی، اور باقی اخبارات تک رسائی عمران خان کو دے دی گئی ہے۔ عدالت نے ہفتہ وار عمران خان کو ان کے بچوں سے جو ملاقات کی اجازت دے رکھی ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔
ذاتی مالج پچھلے 1.5 ماہ سے ان کا ذاتی مالج جو ہے انہوں نے معائنہ نہیں کیا. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دوبارہ سے ایکسیس دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا. اچھا، جب یہ تمام سہولیات دی گئی اور عمران خان کے پاس اخبارات آتے ہیں، ٹیلی ویژن آن کر دیا جاتا ہے، پھر ہیٹر بھی اندر آ جاتا ہے، تو خان صاحب نے نا مسکراتے ہوئے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں حلف اٹھا لیا ہے اور وہ صدر بن چکا ہے. خان صاحب بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو قیادت تبدیل ہوئی ہے وہ ضرور کسی نہ کسی لیول پر بولے گی اور پاکستان کے اندر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے گا. میں بار بار یہ جو انسانی حقوق کی بات کرتا ہوں نا، جو کچھ جیل کے اندر ہو رہا ہے، عین ممکن ہے کہ امریکہ اپنے کسی افسر کو یہ کہے کہ جاؤ سفارت خانے کے اندر جتنے بھی افسران موجود ہیں کہ جا کر معائنہ کیا جائے کہ عمران خان کو کن حالات کے اندر رکھا گیا. اگر امریکہ کا صدر واش روم میں جا کر نواز شریف، جس کے اوپر اتنے سارے مقدمات تھے، پاناما میں نام آیا، پھر ان کے بچوں کا، اور پھر جس طرح سے ہم ان کی حکومت کو دیکھ رہے ہیں، اگر ایسی شخصیت کے حوالے سے امریکہ کا ایک صدر واش روم میں ہمارے ملک کے چیف جسٹس سے بات کر سکتا ہے، تو پھر یہ دوسرا جو امریکہ کا صدر ہے، جو پاکستان کی اندر پاکستان کی سیاست کے اوپر جس کی گہری نظر ہے، پاکستان میں عمران خان ان کی پارٹی کا نعرہ آزاد کرنے کا نعرہ لگاتی ہے، تو وہ کیوں کر عمران خان کے حوالے سے یہ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. ویورز، بریف کیا جائے گا جب یہ پیغام آئے گا. اسی لیے ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے ہم ذرا اچھا سلوک کریں. عدالتوں کے اندر جو ان کے کیسز ہیں چلتے رہیں گے، رگڑا لگائیں گے، اور اگر ادھر سے پیغام آ گیا کہ عمران خان کو رہا کرو، تو ہم کہیں گے کہ سرکار، ہمارے ملک کا ایک قانون ہے، پاکستان کے اندر ان کے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں. اور پھر یہ جو عدت میں نکاح اور بریت والا جو معاملہ ہے، ایک تو لنگر آن کرنے کے لیے اور اس کو بنیاد بنانے کے لیے، تاکہ اگر کہیں سے سوال اٹھایا جاتا ہے تو ہم جواب دے سکیں کہ ایک اور مقدمہ ہے جی، وہ بھی عدت میں نکاح کا کیس ہے اور یہ پاکستان کی عدالت میں چل رہا ہے. تو ہم انہیں کس طرح سے اتنے سارے مقدمات میں بری کر سکتے ہیں؟ یہ پاکستان کا عدالتی نظام ہے اور یہاں پر ایگزیکٹو آرڈر نہیں چل سکتا. تو خان صاحب نے مسکرا کر کہا کہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ واپس آ گیا ہے اور صدر بن چکا ہے. ٹرمپ کا ایک جو امریکہ میں ان کو مزید اپنی کرسی پر بٹھانے کے لیے ایک نئی موومنٹ جی وہاں پر شروع ہوئی. یہ کل رات کی خبر ہے، امریکہ میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم کی جائے گی. اب اس آئینی ترمیم کے ذریعے امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جی، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی صدر دو دفعہ سے زیادہ ملک کا صدر نہیں بن سکتا. یعنی یہ لاسٹ ٹرم ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنے آفس کے اندر، انلیس آپ کانسٹیٹیوشن کو تبدیل اور اس میں ترمیم نہیں کرتے. اب یہ ترمیم جو ریپبلکن جو رکن ہیں ان کی طرف سے یہ پرپوز کی گئی ہے، اس میں کچھ لمیٹیشنز بھی رکھی گئی. یعنی مسلسل اگر آپ اپنے آفس میں 2 مرتبہ رہیں گے تو آپ تیسری دفعہ آپ عہدہ نہیں سنبھال سکتے. اب یہ کیا ہے، میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ترمیم کے مطابق کسی فرد کو زیادہ سے زیادہ 3 ٹرمز کے لیے صدر کے عہدے پر فائز ہونے کی اجازت ہوگی. تجویز میں کچھ شرائط بھی شامل کی گئی، جیسا کہ مسلسل 2 مرتبہ صدر بننے والے فرد کو تیسری مدت کے لیے عہدہ سنبھالنے کی اجازت نہیں ہوگی. اگر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے بھی صدر بنے، دوبارہ بنے، تو اوبیسلی وہ تیسری دفعہ اگر یہ تجویز اس کو کانسٹیٹیوشن میں ترمیم ہو جاتی ہے تو وہ تیسری دفعہ صدر نہیں بن سکتے، کیونکہ یہ مسلسل دوسری دفعہ صدر نہیں بنے. بائیڈن سرکار ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد آئی، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ صدر تو ہیں، ان کے پاس اس ترمیم کے بعد اگر یہ اس کو کر لیا جاتا ہے تو یہ تیسری بار صدر بننے کی انہیں اجازت ہوگی ان شرائط کے مطابق. کسی عبوری یا قائم مقام صدر جو 2 سال سے زیادہ عرصے کے لیے عہدہ سنبھال چکا، اس کو بھی 2 مدتوں سے زیادہ 2 ٹرمز کے لیے صدر بننے کی اجازت نہیں ہوگی. امریکی صدر آئین کی مدت صدارت کو صرف 2 مدت تک محدود کرتا ہے. امریکہ آئین کے مطابق کوئی بھی صدر 2 بار سے زیادہ اپنے عہدے پر نہیں رہ سکتا اور اسے الیکشن لڑنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے دیکھا ماضی کے اندر جو 2 ٹرمز تھی جن کی وہ تیسری دفعہ صدر نہیں بن سکے، اور پاکستان کے اندر بھی تو اسی طرح کا ایک قانون تھا جسے تبدیل کر دیا گیا، اور اب جتنی مرضی دفعہ صدر بنے، یہاں پر آپ کا پرائم منسٹر بنایا جائے جس مرضی کو جتنی مرضی دفعہ. آپ نے نواز شریف کے حوالے سے ان کے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم ایک ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں. تو پاکستان کے اندر تو جی ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے قانون کو جو ہے وہ تبدیل کر لیا جاتا ہے. لیکن امریکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کنٹینیوٹی پالیسیز کے اندر چاہیے. امریکہ نے جو نعرہ لگایا امن کا، اس امن کے نعرے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور ٹرم جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہوگا. تو دیکھنا ہی ہوگا کہ وہاں پر
ان کے پاس جو مطلوبہ نمبرز ہیں وہ پورے ہیں اور کیا یہ ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے ہیں. ترمیم اگر ہو گئی ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن لڑ سکیں گے. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کی پالیسیز کس طرح سے امریکہ کی عوام کو یہ قائل کرنے پر کامیاب ہو جاتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہمیں دوبارہ سے ملک کا صدر بنانا ہے. تو یہ ان کے 4 سال ایک طرح سے ایک ٹیسٹ کیس ہے. وہ سے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ کی گئی انیک ناجی صاحب کی طرف سے. میں گو کہ ان کی باتوں کو ذرا سنجیدہ اس لیے نہیں لیتا کیونکہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اور یہ اپنا صرف سکور سیٹل کرے, لیکن ان کی باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ان کا ایک ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ یہ سکور سیٹل کرنے کے لیے اتنے زہری ہو گئے, اور یہ زہر جو اگل رہے ہیں اپنی اس جماعت کے حوالے سے جن کے ساتھ ہمیشہ یہ جڑے رہے. انیک ناجی صاحب نے عمران خان کے حوالے سے کہا کہ وہ جیل میں رہ کر اتنے لوگوں سے ملتا ہے, رابطہ رکھتا ہے, بیان جاری کرتا ہے, اس قدر مصروف رہتا ہے کہ خیال آتا ہے کہ وہی تو حکمران ہے. دوسری جانب اگلے ٹاکی لگا کر چمکائے نظام کو چمکا رہے ہیں اور اگلے ٹاکی لگا کر چمکائے ہی چلے جا رہے ہیں, انجن سٹارٹ ہی نہیں ہوتا. تو تنقید تو انہوں نے بالکل درست کی ہے اور یہی پاکستان کے اندر اس وقت موجودہ حکومت کے حالات ہیں. ویورز میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں, اور انٹرسٹنگ خبر یہ اس لیے بھی ہے کہ جنید اکبر صاحب کے پی کے اندر آ گئے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف جو کے پی چیپٹر ہے وہاں پر اکھاڑ پچھاڑ کرنے جا رہی ہے. بہت سارے نئے لوگوں کو انڈکٹ کیا جائے گا. عاطف خان صاحب جو ہیں وہ بھی اب آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے اور ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی چل رہی ہیں. اور علی امین گنڈا پور کا ابھی تک جو ہے کوئی ریئیکشن نہیں آیا جب سے انہیں پارٹی سے صدارت سے جو ہے وہ فارغ کیا گیا ہے. پنجاب کے اندر بھی بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی اور یہ سب تیاری کی جا رہی ہے آئندہ کے لائمل کے حوالے سے, چونکہ عدالتوں میں عمران خان کے کیسز جو ان کو پہیے لگ جائیں گے اور انہیں سزائیں دی جائیں گی یا پھر بریت کے جو معاملات ہیں ان کو فیصلوں کو ریورس کیا جائے گا. تو اب جنید اکبر صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں یہ مختلف پارٹی کے عہدیداروں سے ہو رہی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ پشاور میں بھی نئے لوگوں کو لایا جائے گا. آپ دیکھیں عاطف خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ جو لوگ خان صاحب کو یہ باقاعدہ بریف کیا گیا اور میری خبر کو انہوں نے اس کی تصدیق کر دی کہ جو لوگ کرپشن میں ملوث پائے گئے, بہت سارے ایسے منسٹرز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. عمران خان جیل کاٹ رہا ہے اور تم باہر کرپشن کرتے ہو, تو سر یہ تو قابل قبول نہیں ہے. جنہوں نے عمران خان کے نام کو استعمال کر کے جھنڈے والی گاڑیاں اور پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں, عمران خان اب ان کا احتساب کر رہا ہے اور یہ رانگ نمبرز کے خلاف, چاہے وہ منسٹر ہے, چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہو یا کوئی اور بھی ہو جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے عمران خان کے نام کو استعمال کیا, اس کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ضرور ہوگی. جنید اکبر صاحب چونکہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جی بن گئے ہیں, تو اس پہ جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جنہوں نے خود بھی کہی کہ توشہ خانہ کا 50 سال سے جو ریکارڈ ہے وہ نکالوں گا اور قوم کے سامنے لاؤں گا تاکہ پتہ چلے کہ کس نے کیا لیا ہے. اس سے پہلے بھی ریکارڈ جی آیا سامنے, لیکن اب ڈیٹیلڈ ریکارڈ آئے گا. پائن ایپل کے ڈبوں سے لے کر ہیرے کی انگوٹھیاں, قالین اور تلواریں اور جو گفٹ دیے اور لیے گئے ان کا مکمل ایک ریکارڈ جو ہے اب قوم کے سامنے رکھا جائے گا. یہ آج کی ہماری نشست تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.